माफ करने वाले बन जाओ यार। फैमिली से गलती हो जाए, बच्चों से गलती हो जाए, मुलाजिम से गलती हो जाए, इंसान है ना, हो जाती है गलती, आप दरगुजर करें। सुभान अल्लाह। पिछले दिनों मैंने एक बात पढ़ी थी और जब से पढ़ी है बड़ी चोट की उस बात ने। यार हम सबकी तमन्ना क्या है? हम सबकी तमन्ना यह है कि अल्लाह करीम हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। यही है ना, हम अल्लाह से जब भी दुआ करते हैं, खासतौर पे बड़ी रातों में क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, मेरी सारी खताएं माफ फरमा। यही दुआ है ना। उस बंदे ने एक बात कही जो मैंने पढ़ी कि यार तुम अल्लाह से तो चाहते हो अल्लाह तुम्हारी सारी गुनाह माफ कर दे, सारी खताएं माफ कर दे, तुम अल्लाह के बंदों को माफ करते हो कि नहीं? या अभी तक माफ कर दिया है? पता चला दिल में कईयों की दुश्मनी बैठी हुई है, कईयों के बारे में प्लान बनाया हुआ है, जब मौका मिला छोड़ूंगा नहीं, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे और मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। उसने कहा कैसे बंदे हो कि रब से मांग रहे हो कि अल्लाह तू सब माफ कर दे, मैं तेरे बंदों को माफ नहीं करूंगा। मजा माफी मांगने का यह है कि पहले तुम सबको माफ करो, अपने दिल से सबकी दुश्मनियां, कदूरतें, नफरतें मिटाओ और अब रब से अर्ज करो ना कि अल्लाह मैं बंदा था, मैंने बंदे वाला काम करके तेरे बंदे माफ कर दिए, तू तो रहमान, तू तो रहीम, तू तो करीम, अल्लाह तू अब मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। फिर जो माफी का मजा है ना, पहले उसने गाली दी फिर मैंने गाली दी, पहले उसने हाथ उठाया फिर मैंने हाथ उठाया, पहले उसने ज्यादती की फिर मैंने ज्यादती की। यही तो वो मसला है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हर बंदा लड़ने के लिए तैयार है, हर बंदा बदला लेने के लिए तैयार है, कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस्लाम नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर सीरत को पढ़े ना, ऐसे ऐसी माफियां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। एक बंदे ने प्लान किया, क्योंकि उस जमाने का सिनेरियो समझिएगा, ऐसा नहीं है कि कुफार का मुल्क है वो हमला करेगा हमें पहले से पता चल जाएगा, ऐसा नहीं था। लोग साथ ही रहते थे, एक ही मोहल्ला था, एक ही टाउन था जिसमें गैर मुस्लिम भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, कोई बैरियर तो था नहीं, आसपास में पड़ोसी रहते थे, क्योंकि इस्लाम तो शुरू हुआ था, अभी तो दावत इस्लाम शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। एक शख्स जिसका नाम गौरस हाथ में नंगी तलवार लिए नबी पाक को माअज़ल्लाह शहीद करने आ गया। कोई गार्ड नहीं था, इवन कोई सहाबी भी नहीं था, प्यारे आका अकेले आराम कर रहे थे। उस बज़ाहिर सोचा जाए तो उसके पास जबरदस्त चांस था, मगर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, बचाना तो रब ने था। तो गौरस जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखें खुल गई। गौरस बड़े तकब्बुर वाले अंदाज में कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज हाथ पे तलवार है, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? नोबडी देयर। हाय हाय, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही लफ्ज फरमाया, अल्लाह। अब ये लफ्ज किसकी जुबान से निकला है? हबीब खुदा की जुबान से निकला है। गौरस कांपने लगा, ये लफ्ज की हैबत ऐसी थी कि वो कांपने लगा, उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उठा ली। फरमाया, गौरस अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अब बताइए, कोई बंदा कत्ल करने आया है, कोई बंदा जान लेने आया तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। गौरस बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ कर दिया। और ये बातें थी कि लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान होते थे, खून के प्यासे मुसलमान होते थे, गुलाम बन जाते थे। इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स नबी पाक का जो अंदाज था ना, आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे। अच्छा, हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है, बदकिस्मती से कराची के हालात भी हैं, कभी कोई लूटने आ गया है, कभी किसी दाढ़ी वाले को, मजहबी आदमी को देखकर, अव्वल तो उन पर भी रहम नहीं आता, चलो कभी रहम आ जाए, कोई लड़ने आए देख कर कहता है चलो यार माफ किया। मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोई मुझसे लड़ने आए, मारने आए, वो माफ कर दे, हैं? मगर शान देखो मेरे आका की, जान लेने आते थे, दीदार करते थे, अखलाक देखते थे, जान देने वाले बन जाते थे, हैं? हजरत उमर की लाइफ तो समझो ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, क्या इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, हैं? इस्लाम नहीं लाए तो कुफ्फार की यूं समझिए फोर्स हैं, आपकी वजह से कुफ्फार हिम्मत में है। और नबी पाक ने हजरत उमर के ईमान लाने पर दुआ की है कि अल्लाह उमर को इस्लाम देकर, उमर को मुसलमान बनाकर इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। और इधर हजरत उमर नबी पाक की जान लेने नंगी तलवार लेकर दरवाजे पर जाते हैं, और दरवाजा खुलता है और आका का दीदार होता है। नबी पाक चंद जुमले इरशाद फरमाते हैं, उमर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। अच्छा, अब ये गौर करें कि ये क्या था, एक दिन, एक घंटा, एक लम्हा पहले अब जान लेने वाले हैं, और राइट आफ्टर ईमान लाने के बाद कहते हैं हुजूर क्या हम अकबर नहीं है, छुप कर नमाज क्यों पढ़ेंगे, तवाफ छुप कर क्यों करते हैं, आइए हम तवाफ करते हैं, आइए हम अजान देंगे, आइए हम नमाज पढ़ते हैं। जान लेने वाला जान देने वाला बन जाता है। ये मेरे आका के अखलाक हैं, ये नबी पाक की सीरत है।
تو خدارا دشمنیاں ختم کرنی ہے نا، اگر اپنے مخالفین ختم کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ معاف کرنا شروع کر دو، درگزر کرنا شروع کر دو، اگنور کر دیں، ہر چیز کو سر پہ سوار نہ کیا کریں۔ اچھا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا، ساری ساری رات سوچتے رہیں گے میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بھی کچھ پلان کروں گا۔ ارے چھوڑ دو یار، کہا تو کوئی بات نہیں، پتا چل بھی گیا تو کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب چیزیں پروف کی ہیں۔ اچھا جو فتح مکہ کے وقت معافی تھی وہ نارمل معافی نہیں تھی۔ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا کہ جب یہ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کارڈن آف کر لیا پورا مکہ، 10,000 صحابہ کرام تھے، اب پتہ ہے اس میں کون کون تھا، ذرا اس لسٹ کو سمجھیے گا پھر آپ کو معافی کا اندازہ ہوگا۔ یہ نارمل معافی نہیں تھی، اس فتح مکہ کے وقت جو لوگ وہاں موجود تھے نا ان میں کون کون تھا، اگر آپ یہ ریئلائز کرو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معافی کیسی معافی ہوگی۔ ان لوگوں میں کون تھا؟ ان لوگوں میں نبی پاک کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو رسیوں سے جنہوں نے باندھا تھا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا تھا، تپتی ریتوں پر لٹایا تھا، جن کی پیٹھ جلائی گئی تھی، یہ وہ لوگ بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کو چٹائیوں میں باندھ کر دھونی دی جاتی تھی، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ڈبکیاں دی جاتی تھی صحابہ کرام کو اور ان کا دم گھٹ جاتا تھا۔ کچھ صحابہ کو تو وہ یہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ بالکل بے ہوش ہوتے تھے۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے والے یہ موجود تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایسے ایسے جفاکار موجود تھے، مگر اعلان کیا ہوا کہ آج تم سب بری ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ فتح مکہ ایکچولی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مسلمان کتنے تھے پہلے بات سمجھیے گا، یہ جو معافی کے بعد جو کہتے ہیں گیم چینجر تھا، مکے میں مسلمان جو گئے تھے 10,000 مسلمان گئے تھے۔ مدینہ شریف سے جو لشکر گیا تھا مکے کی فتح کے لیے وہ کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 تھے۔ اتنی چیزیں عورتیں ہوں گی مدینے میں، اٹ مینس پوری دنیا میں اگر مسلمان تھے اس وقت تو کتنے تھے؟ 20,000۔ ہم موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا یہ 20,000 مسلمان ہوئے کب ہیں یہ بھی سمجھو، میرے بچے بھی موجود ہیں، نوجوان تھوڑا سا اس ہسٹری کو یاد کر لو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسٹرگل کتنی طویل ہوتی ہے، شروع میں کتنی ڈیفیکلٹی آتی ہے۔ اسلام نبی پاک نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، 53 ایئرز کی عمر میں نبی پاک نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ کو پتا ہجرت کتنے مسلمانوں کی تھی؟ 70 یا 80 مسلمان۔ فرام دوز 13 ایئرز، 13 سال کی اسٹرگل میں 80 لوگ ایمان لائے ہیں۔ مدینے میں شاید 50-100 اور ہو گئے ہوں گے، ہم موٹا حساب کتنا کر لیتے ہیں؟ 200 مسلمان 13 سال میں، ٹھیک ہے۔ 2 سن ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے۔ 2 سن ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 مکے کے سال پلس 2 کر لو تو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال۔ میرے ساتھ رہیں گے تو ذرا اچھا رہے گا، کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال میں غزوہ بدر میں کتنے لوگ ہیں؟ 313۔ 15 سال کی اسٹرگل، مسلمان کتنے؟ 313۔ وہ دعا یاد ہونی چاہیے جو نبی پاک نے بدر کے میدان میں کی تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ It means there are only Muslims in the world۔ 313 یہ ہوں گے، اتنی خواتین ہوں گی، ہم پھر موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں کہ 600-700 لوگ دنیا میں تھے۔ 15 سال کی اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے۔ سن 3 ہجری میں رائٹ آفٹر 1 ایئر غزوہ احد ہوتا ہے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 700۔ 300 سے تعداد کہاں پہنچ گئی؟ 700 تک پہنچ گئی۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 1400 کا لشکر تھا جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے۔ اب دیکھ رہے گریجولی 100-200 سال کے بڑھ رہے ہیں، 300 بڑھ رہے ہیں سال کے۔ 6 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 سال پھر مکے کے، پھر 6 سال مدینے کے، کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں 1400 کا لشکر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، اس کے 2 سال بعد ماشاءاللہ یہاں 1400 سے جمپ کر کے مسلمان پہنچ گئے 10,000 پر۔ مگر یہ بھی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے، 10,000 گئے، پورا مکہ کانکر ہو گیا۔ لیکن جب معافی کی نا تو وہ جو دشمن تھے، جو جان کے پیاسے تھے، وہ زاروں کتار رونے لگے۔
اور جب انہوں نے کلمے پڑھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ وہی بشارت کا تتمہ تھا، یہ وہ بشارت دی گئی تھی جو قرآن میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ کتنے داخل ہوئے؟ 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، دوبارہ بتاؤ کتنے لوگ تھے؟ 10,000۔ اور 9 سنہ ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع فرماتے ہیں اور 1,40,000 صحابہ موجود ہیں۔ ودن ایئر پہلے 10,000 کتنی مشکل ہوئی، ادھر معافی کی، ادھر ذرا اعلان کر دیا نبی پاک نے تم سب کے لیے امن ہے، اور فرام دیٹ ڈے اسلام نے ٹیک آف کیا۔ اب آپ کیلکولیشن کرتے چلے جائیں کہ اس کے بعد اسلام دوسرے ملکوں میں پہنچا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ گروئنگ کرنے والا، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو یہ اسلام ہے۔ 200 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں۔ یہ فیضان ہے فتح مکہ کا، یہ فیضان ہے مکے کی معافی کا۔ ایسی معافی نبی پاک نے اور ایسا امن کا درس دیا، اور پھر جو خطبہ ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، آج بھی گولڈن ورڈز میں دنیا کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو خطبہ تھا جس نے انسانیت کا درس دیا۔ سبحان اللہ، الفاظ تو سنے اس کے کہ کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی عجمی پر، کسی مالدار کو، کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے قریب ہے، کوئی معزز ہے تو وہ تقوی والا ہے۔ یہ اسلام نے پروسپیکٹس بیان کر دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان کر دیا۔ آقا کے جملے تو سنو، جب آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا کہ آج تمام جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیر تلے میں دروندتا ہوں اور تمام ان رسموں کو ختم کرتا ہوں، سود کو حرام قرار دیا گیا، گناہوں کو ختم کرنے کا حکم فرمایا۔ اور کیا شاندار جملے تھے جو ادھر موجود ہیں، اور میری بات کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آج 1450 سال بعد بھی ہم وہ بات پہنچا رہے ہیں، آج ہم وہ بات سن رہے ہیں، نبی پاک کا وہ فرمان آج بھی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ باتیں اسلام کی ہسٹری کی بھی پتہ ہونی چاہیے، یہ اسلام کیسے پھیلا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور معافی کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دشمنیاں بدلے سے پھیلتی ہیں اور معافی سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، 60-70 سال زندگی میں رہنا ہے، اگر لڑتے ہی رہنا ہے، بدلے ہی لینے ہیں، دل میں گرنجشیں ہی رکھنی ہے، تو چلو کچھ سال تم دکھ میں گزار لو، اور اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو لائف کو، محبتیں بانٹنا شروع کر دو۔ یہ کمال کا وہ ہے فارمولا ہے۔ آپ رسپیکٹ دیں، آپ کو رسپیکٹ ملے گی، آپ پیار دیں، آپ کو پیار ملے گا، آپ مسکرانا شروع کر دیں، لوگ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ کچھ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں یار لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، مجھے کوئی ملتا نہیں ہے۔ ایکچولی وہ اپنی شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ تم لگتا ہے کسی سے ملتے نہیں ہو، تم لگتا ہے کسی کو پیار نہیں دیتے۔ اگر تمہیں کوئی عزت نہیں دے رہا، یہ نہ کہو لوگ مجھے عزت نہیں دے رہے۔ اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ آپ کسی کو عزت نہیں دے رہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو لونلی فیل کرتا ہے نا، یہ فیل کرتا ہے کہ یار میں دیکھتا ہوں یار 4 دوست ادھر بیٹھتے ہیں، 2 ادھر ملتے ہیں، مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا، تو انہیں مت کہو کہ تم سے ملنے کیوں نہیں آتے، ریئلائز کرو میرے اندر ہی کوئی پرابلم ہے۔ یقین جانیے کچھ لوگ شہد کی کہتے ہیں وہ کیا ہنی کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگ مکھیوں کی طرح اس پر جھپٹتے ہیں، اور کچھ لوگ کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ جب ملو ان کے پاس کوئی اعتراض ہی ہوتا ہے، کوئی طنز ہی ہوتا ہے۔ بندہ بعض اوقات مل کر سوچتا ہے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار، سارا موڈ خراب کر دیا، اتنی محبت سے ملنے گیا، اس نے کوئی نہ کوئی بات ہی کر دینی ہے، کوئی سوئی چبو دینی ہے، کوئی جملہ ایسا کہہ دینا ہے جو دل توڑ دے گا۔ اگر آپ ایسے ہیں نا تو لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، میرے آقا سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، سیرت کو اپنائیں، نبی پاک کے اخلاق کو اپنائیں۔ اب آخر میں بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، میں اصل میں آج یہ چاہتا تھا کہ مجھے کبھی ایسا موقع ملے ایسا بیان کرنے کا کہ میں ایک تو بڑا اجتماع نہ ہو تو پھر بندہ اپنے انداز سے بیان کر لیتا ہے، کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اخلاق پر بات تو ہم بہت کرتے ہیں، کوئی چیک لسٹ بیان ہونی چاہیے کہ چلے اگر کوئی مجھے آ کر کہتا ہے کہ یار میں آج طے کرتا ہوں کہ میں نبی پاک کی اخلاق کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو مجھے بتا دے مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ میں آپ کو کچھ چیک لسٹ بیان کر دیتا ہوں، میں اپنے لیے بھی بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ پیارے آقا کس موقع پر کیا کیا کرتے تھے۔ ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، آسان ہو گیا نا، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے شاید 30-35 چیزیں رکھ دیتا ہوں، ہم سب یہ آج ذہن بناتے ہیں، پہلے سے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جو نبی پاک کا طریقہ ہے کوشش کریں گے ویسا ہم بھی کرنا شروع کر دیں، تو پھر آقا کے نقش قدم پر اللہ نے چاہا تو چلنے والے بن جائیں گے۔ اب غور سے سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی کہتے جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ پہلی بات، سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کیا کرتے تھے، تو فضول باتوں سے بچنا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہی رہتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے نا وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، وہ زیادہ دل توڑتا ہے، وہ زیادہ غیبت کرتا ہے۔
है, कम बोलेगा ना तो फिर आप बहुत सारे गुनाहों से वैसे ही ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। वो बड़ा प्यारा जुमला बुजुर्ग कहते हैं ना, आप कई बार ज्यादा बोलकर पछताए होगे, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि नहीं बोलकर पछताए होगे। तो आका अलैहिस्सलाम हमेशा काम की बात किया करते, नियत करते कि इंशाल्लाह हम भी फजूल बातों से बचेंगे। पॉइंट नंबर 2, आने वालों को मोहब्बत देते, ऐसी कोई बात या काम ना करते जिससे नफरत पैदा हो। जो भी आता उसे प्यार देते, मोहब्बत देते। बाज़ औक़ात हम मिलते वक्त अच्छे अंदाज से नहीं मिलते। एक बड़ा अजीब सा जुमला कल मैंने 1-2 दिन पहले एक साहब से सुना, कहते कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते, तरगीब दे रहे थे हमारे निगरान शूरा कि हाथ मिलाएं तो जरा गर्म जोशी से 2 हाथ से मिलाएं। तो कहा आजकल लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं कि अपना हाथ दे देते, कहते मुलाकात तुम ही कर लो मेरे हाथ से, मैंने कुछ नहीं करना, मैं हाथ दे देता हूं, बाकी मिलना मिलाना जो भी दबाना है तुम कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलने वाले से मोहब्बत से पेश आए, नफरत ना फैले। करेंगे इंशाअल्लाह। 3, कौम के मुअज़्ज़ज़ फर्द का लिहाज फरमाते और उसको कौम का सरदार मुकर्रर फरमा देते। ये बड़ी अहम बात है। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, उसकी आप भी इज्जत करें। बाज़ औक़ात हम कहते हैं मैं क्यों इसकी इज्जत करूं भाई? अरे अगर खानदान का बड़ा है, कौम का बड़ा है, किसी कबीले का बड़ा है, अल्लाह ने अगर उसको इज्जत दी है तो आपने उसे इज्जत देनी चाहिए। हमें भी उलमा हैं, नातख़्वा हैं या अपने घर के बड़े हैं, आप उनको इज्जत दें, उन्हें प्यार दें। चौथी बात, लोगों को अल्लाह पाक के खौफ की तलकीन फरमाते। नबी पाक की गुफ्तगू में खौफ खुदा का जिक्र होता था। सहाबा किराम की खबरगिरी फरमाते। ये बड़ा मसला हो गया हमारे यहाँ, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने दोस्त, पता भी चलता है किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, ये भी पता चला यार कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अल्लाह पाक खैर फरमाए। बस अरे भाई जाओ उसके पास, इयादत का सवाब अलग है, एक ताज़ियत करोगे, उसकी दिल जोई होगी, जनाजे में कोशिश करो पहुंचने की। खबरगिरी, अखलाक सीखना है ना तो खबरगिरी बेस्ट वे है किसी के दिल में उतरने का तरीका। बहुत खुशी होती है किसी को अगर आप किसी बीमार की इयादत कर लें, हॉस्पिटल चले जाएं, घर चले जाएं, जनाजे में नहीं जा सके, 4-5 दिन बाद मौका मिला, घर जाके दुआ करें। हम समझते व्हाट्सएप पे दुआ निपट जाएगी कि बस आपके अम्मी का इंतकाल हुआ, अब्बू का नहीं, कम से कम करीबी लोग हैं उनके पास जाए। इसी तरह लोगों को अच्छी बातों की अच्छाई बयान करते, बुरी चीज को बुरी बताते और उस पर अमल से रोकते। हमारी महफिलों में भी ये होना चाहिए, अच्छी बातें बताई जाए, बुरी बातों से रोका जाए। हमारी कई महफिलें तो दोस्तों की ऐसी होती है जो बुरी बातें बता रहे होते हैं, बुरे काम बताकर उसका प्लान भी बता रहे होते हैं। ये ना किया, अच्छी बात करें और बुरी बात से रोके। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हर वक्त जिक्रुल्लाह किया करते थे, आपकी जबान जिक्रुल्लाह से तर रहती। हम भी आदत बनाएं, जब से टाइम मिले एक तो एक तस्बीह कलमा पाक की पढ़ लो, एक तस्बीह सुभान अल्लाह की पढ़ लो, जरा मौका मिला एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लो। हम चंक ऑफ टाइम्स को यूज करें ताकि ये जबान जिक्रुल्लाह से तर रहे। आप अलैहिस्सलाम की एक और खूबी, सुभान अल्लाह, हर अदाई निराली है। आपकी खिदमत में रहने वाला हर शख्स ये समझता था कि नबी पाक मुझसे ही सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते। हाँ, ये अल्लाह वालों में बस आज भी आपको मिलेगा, हैं माशाल्लाह। और बहुत सारी मिसालें आपके पास भी होंगी। हमारे पास आज के दौर की मिसाल अमीर अहले सुन्नत की है, जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं और उनसे राब्ते में रहते हैं, उन्हें पता है, ऐसा लगता है सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही फरमाते हैं। तो ये भी सुन्नत है कि आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपके करीब के लोग, उनको ये फील होना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। हालांकि सबको इतना प्यार बांटो, वरना होता कि हम दो से बड़ी मोहब्बत करते हैं, 4 का दिल तोड़ रहे होते हैं। ये नहीं, बल्कि इस्लाम तो इतना कंप्लीट रिलीजन है कि बच्चों में भी इंसाफ का दर्स देता है। बाज़ औक़ात हम एक बच्चे को ज्यादा प्यार देकर भाई बहनों में हसद पैदा कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। यहां तक लिखा किताबों में कि बच्चों को चूमने में भी इंसाफ करो। अगर आपने बच्चों को चूमना भी है तो दोनों को चूमे, 2 बच्चे 3 है तो तीनों को चूमे। वो छोटा बच्चा ज्यादा एहसास करता है कि दादा जान ने या अब्बू जान ने फलां को प्यार किया, मुझे नहीं किया। बल्कि मुझे एक वाकया याद आ गया, चूंकि ये शायद फैमिली के लोग भी सुन रहे होंगे, कि एक छोटे भाई ने, 10 साल का भाई था, अपनी 3-4 साल की बहन को लेकर घर से बाहर निकला और घर के करीब कोई नहर थी, उसमें धक्का दे दिया। बच्ची का इंतकाल हो गया। जब बच्चे के बारे में पता चला कि इसने धक्का दिया, पूछा क्यों? कि जब तक ये नहीं आई थी सब घर वाले मुझे सीने से लगाते थे, जब से ये आई है सब इसे प्यार करते हैं और मुझे जो है मुझे इग्नोर करते हैं। ये बच्चे ज्यादा महसूस करते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये है सुभान अल्लाह हमारा दीन, हमारे आका का अंदाज, सबको इक्वल प्यार। सबको ये फील होता था सहाबा को कि नबी पाक सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते। तो अल्लाह करे कि हमें भी ये आदत नसीब हो जाए। अच्छा, खिदमत बाबरकत में कोई हाजिर होता ना, तो नबी पाक जिससे बातचीत हो रही होती थी ना, उस वक्त तक तशरीफ फरमा रहते थे, उसकी बात सुनते थे जब तक वो अपनी बात पूरी ना करे। आका अलैहिस्सलाम जब मुसाफा फरमाते, जब तक अगला हाथ ना छुड़ा लेता, नबी पाक अपना हाथ ना छुड़ाते थे।
جب تک وہ بات کرتا میرے آقا فلی اٹینشن کے ساتھ اس کی بات سنتے. ایسا نہیں کہ آج ہم سے یہاں کوئی بات کر رہا ہوتا ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے, ادھر والا بات کر رہا ہوتا ادھر دیکھ رہے ہوتے, موبائل فون پہ لگے ہوتے. نہیں, جو آیا اس کی بات پوری سننی ہے توجہ کے ساتھ. اگر سنت سمجھ کر یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کانورزیشن میں بھی سنت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. تو اخلاق کی چند باتیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں شور و غل نہیں ہوتا تھا, نہ کسی کی تذلیل کی جاتی تھی. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, 4 دوست بیٹھے, کسی ایک کی جو عام زبان میں کہتے ہیں فلم چڑھانا شروع کر دی ہے, کسی ایک کو ذلیل کرنا ہے, کسی کی غیبت کرنی. نہیں, شور و غل بھی نہیں, ٹھنڈے انداز میں بات کریں. آج کچھ لوگوں کو بڑا عجیب انداز ہوتا ہے, اتنا چیخ چیخ کر بولتے ہیں. میں بولتا نہیں, ایک واقعہ, ایک بار ہم ٹریول پہ تھے تو ہمارے برابر کے کمرے میں بڑی زور زور سے آواز آنے لگی. تو میں سمجھ لڑائی ہو گئی ہے, تو میں دروازہ نوک کیا, میں نے خیریت تو ہے, کیوں لڑ رہے ہو؟ لڑ نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں, ہمارا سٹائل ہی ایسا ہے. ارے تمہارا سٹائل ہی لڑنے والا. نبی پاک کا تو یہ انداز نہیں تھا. آقا تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, باوقار انداز میں گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ بھی نبی پاک کی سیرت کا ایک انداز. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا انداز کہ آپ کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا, اتنی حیا تھی نبی پاک کے اندر. اور آج بے حیائی کا دور ہے. لوگ باتیں کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے, ایسی ایسی باتیں کر رہے تو جو نہیں کرنی چاہیے, ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے. تو اگر واقعی نبی پاک کی سیرت کا کہتے نا فیضان لینا ہے تو حیا اپنائیں, مرد بھی اپنائیں, خواتین بھی اپنائیں. خواتین کو زیادہ اپنانی چاہیے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور پیارا انداز, یہ تو آج سے نیت سارے ہی کر رہے ہیں کہ میرے آقا ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کر. کیا بات ہے یار, آج لوگ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ یار میں کیوں سلام میں پہل کروں, میں تو سیٹ ہوں, وہ میرا جاب کرنے والا وہ سلام کرے, میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. نہیں, یہ تکبر ہے. تکبر کی ایک نشانی بیان ہوئی کتابوں میں کہ بندہ یہ سوچے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے. نہیں, ارے آقا تو سب کے آقا ہیں, پھر بھی سب سے پہلے سلام کیا کرتے. بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی صحابہ پلان کرتے تھے کہ ہم جائیں گے اور آج نبی پاک کی بارگاہ میں ہم پہلے سلام کر دیں گے. کہتے پلان کر کے جاتے, مگر جب بھی جاتے ہم سلام کرتے اس سے پہلے آقا ہی سلام ارشاد فرما. اور ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں, ایمان تازہ ہو جائے گا. بات بہت پسند آئے گی آپ کو, مجھے پتا ہے. پسند آئے تو مدنی قافلے کی نیت کر لینا انشاءاللہ. کیا بات ہے, علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی جب کوئی امتی روضہ رسول پر جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے, نبی پاک اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام میں پہل فرما. ہائے ہائے امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام. آج بھی نبی پاک سلام میں پہل فرماتے ہیں. اب ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم سلام میں پہل کرتے ہیں کہ نہیں. آج سے نیت کر لو, جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے سلام بھی کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف کر دیا کرتے. آپ کی گفتگو میں نرمی ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بروز قیامت سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں. وہی والی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا ہوں. ابھی کتنی اہم بات فرمائی. وہ شخص کتنا برا ہے کہ لوگ اس سے دور ہٹ جائیں. بد کلامی ایسی کرتا ہے, گفتگو ایسی کرتا ہے, اسٹائل اتنا خطرناک ہے, ہر وقت طنز کرتا ہے. آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ یار کچھ دنوں میں کوئی لوگ چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے. ہمیں اس سے پوچھیں بھائی کوئی بات بری لگی تو معاف کر لو, تم چھوڑ گئے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. تو بد کلامی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک کیسی تھی, گفتگو کیسی تھی کہ گننے والا اگر الفاظ گننا چاہتا نا, آقا کی گفتگو کے کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ کاؤنٹ کر سکتا تھا. تو اپنی گفتگو آپ بھی ایسی بنائیں, ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں تاکہ سننے والا الفاظ کاؤنٹ کر سکے. اتنا تیز بولتے ہیں کچھ لوگ. شالیمار ایکسپریس بندہ کہتا ہے رکو بھائی رکو, تھوڑا سا اور سکون سے تو سمجھاؤ کیا بول رہے ہو, دوبارہ سننا پڑتا ہے. ہمارے آج کل تو واٹس ایپ میں ہے نا ملٹی پلائی بائی 1.5 ملٹی پلائی بائی 2. کچھ لوگ پہلے ہی ملٹی پلائی بائی 2 ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, ان کو بھائی -1 کرنا پڑے گا, اتنی تیز بولتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. سنت ہے ٹھہر ٹھہر کر. بیان بھی لوگ وہی پسند کرتے ہیں کہ آپ ٹھہر کر بات کریں اور بات سمجھ آئے. سبحان اللہ. آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں نا کہ نبی پاک کے گفتگو کے الفاظ اگر کوئی کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ کاؤنٹ کر سکتا تھا. میرے آقا ایسے بات کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. ایک شخص جس نے نبی پاک سے کچھ کاروبار کیا تھا, لین دین کیا تھا, کھجوریں لینی تھی, ٹائم آنے والا تھا, ابھی کچھ دن باقی تھے. اس کا نام تھا زید بن سعنہ. پبلک کے درمیان اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور بڑی شاؤٹ کے ساتھ, بڑے ترش لہجے میں, روڈ انداز میں نبی پاک سے گفتگو کرنے لگا کہ تم نے, آپ نے میرا مال دینا ہے, میری کھجوریں دینی ہیں, وہ کیوں نہیں دے رہے؟
الفاظ کیسے تھے کہ تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق کو ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول سے کام کرتے ہو، یہ تمہاری عادت بن گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم یہودی بھرے بازار میں نبی پاک سے، اور حضرت عمر ساتھ ہیں۔ حضرت عمر کا جلال، آپ کی نبی پاک سے محبت اور انداز ایسا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، کھجورے دینے میں، مال دینے میں کچھ وقت باقی تھا، ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، وہ خامخواہی کا ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے کہا ہے دشمن خدا تجھے پتا نہیں اللہ کے رسول سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے بیچ میں انٹروین کیا، اے عمر ایسا نہ کہو، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مال دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے گفتگو کرو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کے نبی ہے، 7 صحابہ موجود ہیں، اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ تو موقع تھا ریونج لینے کا، مگر نبی پاک نے معاملے کو کول ڈاؤن کیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے عمر یہ کھجورے اس کی دے دو، اور ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دینا، اس لیے کہ جو تم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا نا، اسے گھور کر بات کی تھی، اے عمر اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، سہم گیا ہوگا، یہ تھوڑی زیادہ اس کی دل جوئی کے لیے دے دو۔ اب ذرا میں بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں، کاش میں سمجھا سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام خود بھی کھجورے دے سکتے تھے، زیادہ بھی دے سکتے تھے، حضرت عمر کے ذریعے کیوں بھجوائیں؟ حضرت عمر کی بھی تربیت کرنی ہے، کیونکہ گھورا انہوں نے تھا نا، انہوں نے جناب ہارش انداز اختیار کیا تھا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی چاہت کیا ہے اور اسلام کا اسلوب کیا ہے۔ حضرت عمر گئے اور آپ نے کھجورے بھی دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ کہا عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ زید بن ثانہ کہتا ہے آپ نے کہا میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے گھورا تھا، تمہارا دل ٹوٹ گیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا تھوڑی اور دے دو۔ کہا عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون؟ کون؟ حضرت عمر نہیں جانتے تھے اس کو۔ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا پھر تمہیں اندازہ نہیں کہ تم عالم ہو کہ نبیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی؟ زید بن ثانہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ساری نشانیوں کو اللہ کے اس حبیب علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چیک کر لیا، 2 باقی تھی، 2 نشانیاں مجھ سے چیک نہیں ہو رہی تھی، اور وہ نشانیاں کیا تھی کہ ان کی قوت برداشت جو ہے ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی نا، جتنا غلط انداز اختیار کیا جائے گا، ان کا حلم اور ان کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اے عمر مجھے چیک کرنا تھا، یہ میں نے انداز جان بوجھ کے اختیار کیا، اور آج میں تمہیں گواہی دیتا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ اے عمر آج میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سنو میں بہت مالدار ہوں، اپنی آدھی رقم جو ہے، اپنی آدھی پراپرٹی، آدھا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور زید بن ثانہ مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے عالم تھے، پھر نبی پاک کے غلام بن کر صحابی رسول بن گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایک واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ یہاں لڑائی کی جا سکتی تھی، بدتمیزی تو اس نے کی تھی نا۔ آج ہم یہی تو جواب دیتے ہیں بھائی میں نے شروع نہیں کی لڑائی، میں نے تھوڑی بدتمیزی کی، پہلے اس نے کی، پہلے اس نے گالی دی پھر میں نے گالی دی، پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، پہلے اس نے زیادتی کی پھر میں نے زیادتی کی۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آخری بات کر لیتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، کہ پیارے آقا علیہ السلام کی طبیعت میں نرمی تھی اور آپ حشاش بشاش رہتے تھے۔ ہاں یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، فریش۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کوئی خبر سن لیتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، دیکھیں آپ کی پرابلم آپ کی ہے، لیکن اگر آپ پبلک سے مل رہے ہیں نا تو دے نیڈ یو فریش۔ خاص طور پہ اگر کوئی مبلغ ہے، اگر کوئی پبلک فگر ہے، تو اس کو تو ویسے بھی فریش رہنا چاہیے، حشاش بشاش، اس کو مل کے مزہ ہے، ورنہ پہلے ہی موڈ آف ہے، اس کا منہ سوجا ہوا ہے، بندہ کہا یار میں پریشان، مبلغ کہ میں تجھ سے بڑا پریشان، بیٹھ جا بھائی ادھر۔ نہیں، آپ ایسے بنیے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کی پریشانی دور ہو جائے، وہ فریش فیل کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں تو آپ فریش دکھنے چاہیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، انرجی ہونی چاہیے، کوئی دکھی آئے تو اس کے دکھ وہ بھول جائے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر۔ تو اللہ سے یہی تو عرض کرتے ہیں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معاف کیا کہ نہیں؟ تو اللہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ جب آپ معاف کر رہے ہوتے ہیں نا
پھر وہاں سے بھی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ نصیب فرمائے، آقا کی گفتگو کا صدقہ نصیب فرمائے، نبی پاک کی مسکراہٹ کا صدقہ نصیب فرمائے، آقا کے عفو و درگزر کا صدقہ نصیب فرمائے، نبی پاک کی سخاوت کا صدقہ نصیب فرمائے۔